वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अज़ीज़। इजराइल ने आज एक और मज़हका खैज़ हरकत की है। फ़लस्तीनी अवाम की कई दहाइयों से हकूक़ की खुल्लम खुल्ला पामाली करने वाला मुल्क आज पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ पर लेक्चर दे रहा है। दुनिया में कौन नहीं जानता कि भारत और इजराइल दो ऐसी घासिब रियासतें हैं जो कि कई दहाइयों से कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ पामाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस हवाले से करारदादें मौजूद हैं, लेकिन आलमी साम्राज्य की पुष्टपनाही की वजह से ये दोनों ममालिक अब तक हर करारदाद को रद्दी का टुकड़ा साबित कर चुके हैं। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में इजरायली नुमाइंदे ने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। क्या क्या कहा, लेट्स वॉच। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इजरायली बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल का बयान पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत है। पाकिस्तान इसको सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले मुल्क की नसीहत की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है। इजराइल बयानिए के सियासी मुहर्रिक अक़वाम मुत्तहिदा की सेशन की मुस्बत लहजे और रियासतों की एक बड़ी अक्सरियत के बयानात से मुतसादम था। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने इजरायली बयान को तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। बड़े अरसे से PTI को कहा जाता है कि ये इजरायली लॉबी है। यूजली ये बात कही जाती है मौलाना फजल रहमान की पार्टी की तरफ से या दीगर पार्टीज़ की तरफ से। आज शहरी रहमान साहिबा की जमात जो कि कहती है कि हम प्रोग्रेसिव जमात हैं, उन्होंने भी ये कहा। लेट्स वॉच दैट। PTI की हिमायत की है उनके इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर, उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मजमूम इत्तेहाद चल रहा है। इजराइल PTI का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। इजराइल दर्स दे रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक का। ये इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि ये गठजोड़ है हर आलमी सतह के फोरम पर। वो मिलजुल कर अब PTI की हिमायत कर रहे हैं, यानी नियाजी के एक्शंस की हिमायत कर रहे हैं। आज हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान है सालिदीन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वी विल स्टार्ट विद दिस, लेकिन उससे पहले आप अक्सर जो बातें करते हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, आज भी हो जाएंगी? या अगर हम इसने अंधेरों में रह रहे हों और बिल्कुल घुप अंधेरा हो, जुल्मत के साए हम पे हों, किसी भी जगह पे हों, और उधर से हमने रोशनी का सफ़र करना हो या सही जगह जाने पर, तो इधर उधर हाथ तो लगेगा। और अगर इधर उधर हाथ नहीं लग रहा और आप बाकायदा बगैर किसी रुकावट के आगे जा रहे हैं, देयर समथिंग रॉन्ग। वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट ऑफ द एजेस राइट नाउ, स्पेशली पाकिस्तानी होने के नाते। फॉर मुस्लिम्स और फॉर ह्यूमैनिटी? Well, in generally, non-Muslims are calling this the lowest point of the morality, the history of the, human race के अंदर. Even I think some point in time evolutionary biologists भी आ जाएंगे कि भाई evolution भी अपनी डिप्रेशन देखनी है, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, या देख चुकी है या देख रही है हमारे थ्रू। मगर जब इस लेवल पे बुलिंग हो इनेट जो राइट्स हैं इंसान की, वो इस तरीके से गासिबाना तौर पे हर जगह पे, घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यू सी बुलिंग गोइंग ऑन, देन यू हैव टू स्टार्ट। जो भी खड़ा हो जाता है ना गंगा की उल्टी समत में, उसको थपेड़े तो लगते हैं। ही बिकम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिकॉज इफ़ ज़्यादातर लोग गलत हों और मैं अकेला खड़ा के कहना शुरू कर दूँ कि हाँ वो चूँकि सारे ही कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा, देन आई एम गोइंग अगेंस्ट द वेरी कोर दैट आई वाज बोर्न फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारी तो नेचुरल सेंस ऑफ मोरालिटी के खिलाफ जा रहा हूँ मैं। एनी ब्लाइंड मैन कैन सी कि इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो गलतकारी पे पूरी तरीके से अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि खैर है चूँकि सारे कर रहे हैं तो, क्योंकि पॉलिटिकली भी, सोशली भी, फिलोसॉफिकली भी, थियोलॉजिकली भी, everybody, I mean, it doesn't take a rocket scientist to understand कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर देखें तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर नज़र आना शुरू हो गए हैं वो लोग जो पहले एटलीस्ट इतनी शरह में होते थे कि सही बात करते होते थे, सही बात कह देते थे। करने वाले तो चलो हमेशा से कम ही रहे हैं, बट तो अब तो वो भी हाँ में लाने वाले ट्रेनिंग के अंदर हम अपने बच्चों को खुद पाल रहे हैं कि बस हाँ में लाओ ताकि सर्वाइवल हो जाए। दिस इज़ द काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट आई एम प्रैक्टिकली अगेंस्ट. I would never raise my own son and daughters to actually just go with the crowd, go with the flow.
نہ ہی میرے نبی سے مجھے تعلیم ملی ہے، نہ ہی میرے اندر سے یہ آواز ایسی آتی ہے کہ چونکہ سب کہہ رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. So in that way controversy is essential. It's inevitable. یہ مجبوری ہے، ناگزیر ہے کہ ہم کنٹروورشل ہوں، کیونکہ کنٹروورسی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کی نارمل کنسنسس کے اگینسٹ کوئی بات کی جائے جو کہ معیوب لگے، ویئرڈ ہو، اسٹرینج ہو. سو یہ تو پروفیسی ہے نبی علیہ السلام کی کہ the best of the people will be the weirdest, the most strange people. تو وہی ہوں گے نا آف کورس جو اس وقت کنٹروورشل لگ رہے ہوں گے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. سو کمنگ ٹو اسرائیل، جب اسرائیل آپ کو لیکچر دے ہیومن رائٹس کے اوپر، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ I actually don't blame Israel for saying whatever he's saying. وہ شروع دن سے ہی 2 نمبری کرتا آیا ہے، وہ مائکرو فون کے علاوہ بھی کرتا ہے، مائکرو فون کے اوپر آپ کی. مجھے ابھی تک یہ the crazy thing right now is کہ because of whatever is going on politically in Pakistan, اب ہم اسرائیل کے خلاف مائکرو فون پہ آ گئے ہیں. even though I see this woman, I do not know her name, جو کہ ابھی اب لیکچر دے رہی تھی ٹی وی پہ. she is trying to her best to seem like Sarah Palin. سارا حلیہ والا بنایا ہوا ہے، اپنے پرانے 70 سال کے ہمارے کرتوت اسرائیل کے پرو رہے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے ٹاپ ناچ 20-40 دورے کر چکے ہیں اسرائیل کے انڈر دا ریڈار. اینڈ ناؤ all of a sudden we're talking about Israel. I think we should be campaigning against Israel regardless of PTI, regardless of... وہ ہے نہیں یہاں پر، تو I think we should like یہ ان کے حلیے کے اوپر نہیں جاتے. This is a senator. Oh no, this is psychology. This is psychology. It's not fair to... Or it is as fair as it gets. I'll tell you why. Because we have... See, when someone's holding a public office, you cannot have a personal preference of being right or wrong, especially when it comes to the matters of people. No, but surely she can dress up the way she wants to. Oh yeah, well, Pakistan ki norm ke hisab se she is dressed up. It's nothing like dressing. No, I'll tell you why I picked Sarah Palin. Okay, she's the most pro-Israel person. You need to be really picky about what you're representing. Okay, I don't pick out on people's dresses. I'm talking about why people dress. You mean کہ ان کا inclination towards Israel ہے. Well, I'm talking about fascination towards becoming whoever they want to become. I'll tell you. اسرائیل نے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 16 اپاچی ہیلی کاپٹرز امریکہ نے اسرائیل کو دیے تھے جب نواز شریف صاحب کا دورہ تھا. اور نواز شریف صاحب نے جا کے ان سے کہا تھا کہ میری بیگم نے آپ کے لیے کالے چنے بنائے ہیں جو براک اوباما سے. دا ڈے اسرائیل کو 16 اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ نے دیے تھے. اوکے، ایک مسلم کنٹری کا وہ والا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا، اس کا پرائم منسٹر جا کے اس بندے کو جا کے بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ ہاں 16 اپاچی ہیلی کاپٹر اپنے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے دیے ہیں. اٹس اوکے، مگر میری امی نے، میری بیگم نے آپ کے لیے کالے چنے بھی گفٹ کیے. سوری بٹ کوٹڈ ویئر، کہاں سے کہاں یہ بات آئی ہے؟ وہ اوباما اور نواز شریف کی میٹنگ. You did not know that? You're saying the same day it happened. That's what you're saying. Well, he went the next day, but it had happened 24 hours before. Nawaz Sharif Saab went to meet Barack Obama. Of course, Barack Obama did not plan Nawaz Sharif's meeting and Apache helicopters in the same. It was a diplomatic meeting. Chale khair. Diplomatic. So don't you think diplomatic Apache helicopters to Israel to kill Palestinians is not a matter for us Pakistani Muslims? What kind of diplomacy? اسی ڈپلومسی کے تو میں خلاف ہوں. یہی تو ڈپلومسی کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ this is just lip service going on right now. If anyone was serious against Israel, there should have been a totally different kind of movement in Pakistan, especially politically. یہ جو پولیٹیشینز ہیں نا، انہوں نے پریسیڈنسی وہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ عام یوتھ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے صحیح، اور صحیح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جا کے UN میں PTI نے اسپیچ دے دی اسرائیل کے خلاف یا پرو پیلسٹین. دیٹس اٹ. وی شوڈ ہیو بین فرام ڈے ون سیئنگ کہ یہ 5 میں جو 5 ویٹو کرتے ہیں جو سیکورٹی کاؤنسلس کے، ہر دفعہ پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے اسرائیل کو وار کرائمس کے خلاف پنش کرنے کے لیے، اور امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. وی شوڈ ناٹ گو اگینسٹ اسرائیل پر سے، وی شوڈ گو اگینسٹ دیٹ ون that always vetoes the rest of against the rest of the world. جب بھی human rights یا there are so many, even اسرائیل کے اندر اس کی جو سپریم کورٹ کے جج تک نے کہہ دیا کہ ہاں وار کرائمس تو ہم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پوری دنیا اکٹھی ہو گئی جب ریزولوشن پاس کرتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں لوگ؟ See, that's the real contention. اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو just do real politics. At least youth کو صحیح اور غلط کی تمیز تو دینا. کیونکہ آپ نے مینشن کیا یوتھ کو، we would like to talk about youth also. لیکن پہلے ذرا اسلاموفوبیا کی طرف بھی آتے ہیں. یہ اگین ایک ٹاپک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوا. I'm sure you will agree. بار بار ہوتا ہے انٹرنیشنلی. ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کے اوپر بہت آواز بھی اٹھائی، لیکن ایک
بار بار ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ملک میں باقاعدہ اپلیکیشن جائے کہ میں قرآن پاک جلانا چاہتا ہوں, اجازت بھی مل جائے, جلا بھی دیا جائے, مسجد میں جلا دیا جائے, اور جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کو سزا دے دی جائے. Can you believe that? Oh, no, not only don't believe that, but I know it's going to go on. I'll tell you, such an amazing, اللہ کی طرف سے یہ ایسے موقع پہ کانٹیکٹ یہ بنا اسرائیل کا ہی. Let's assume for a second, before I actually go into the analogy, I want to ask you a very personal question here, Fariha. Do you actually feel bad جب قرآن پاک جلایا جاتا ہے? In your heart of hearts, do you think this is the worst thing that can happen to a Muslim community, ان کے sentiments کو اس طریقے سے آگ لگائی جائے؟ I would believe that. Yeah, of course. Yeah, we burn, practically we burn alive, right? We burn from within کہ یہاں سے کیا کیا جا رہا ہے. Okay, you need to understand how I'm training the youth کہ کس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. اگر میں پاکستان انڈیا کے بارڈر کے اوپر کوئی ایک عام سا باشندہ, فوجی نہیں, عام سا باشندہ, عنایت حسین صاحب اور اس کی بیگم اور اس کے 4 بچے پستولیں اٹھائیں اور انڈیا کی طرف فائر کھول دیں, کیا یہ اعلان جنگ نہیں ہوگا؟ اوکے, بالکل اسی طریقے سے اسلام نے مسلمانوں کو قرآن پاک از دی ایجنسی اینڈ وی آر دی ایجنٹس. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ قرآن پاک ایکچولی از. اٹ از ناٹ جسٹ اے سینٹیمنٹل ویلیو دیٹ از اٹیچڈ ٹو دا قرآن. رائٹ. اوکے, سو جب قرآن پاک کو آگے لگائی جاتی ہے نا کبھی کہیں پہ بھی, اصل میں وہ اعلان جنگ ہوتا ہے. بیکاز وی, اور کسی اور ملک کے لیے ہو نہ ہو, پاکستانیوں کے لیے ضرور ہوتا ہے. یو نو وائی؟ بیکاز آور کانسٹیٹیوشن از دا قرآن. You need to understand this. We are the only country, and you know why I'm talking about Israel? Because that is the only other country جن کی constitution تو رہتا ہے. ٹھیک. Okay? Yes. There is no other 2 countries who actually represent their nationalism through the constitution of a divine literature. یہ صرف 2 ملک ہیں, اسرائیل اور پاکستان, جنہوں نے ڈیوائن لٹریچر کے اوپر اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ بیس کر دیا ہوا ہے. سو جب ہمارے کانسٹیٹیوشن کو آگ لگائی جائے گی تو پھر ظاہر ہے اعلان جنگ ہونا چاہیے. Our اعلان جنگ, obviously we are not just going to go, pack up our guns and start, blazing fire, but at least do something about it which actually gets the government segregated, agitated. کہ بھئی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. ہمارے 50,000 مولوی اکٹھے بھی ہو جائیں, 8-9 اسکولوں کے اندر بھی واک اور کینڈلز برننگ شروع کر دیں, اس سے کیا آ جائے گا اس اسٹوڈنٹ کے, اس بچے کو کیا ہوگا؟ We need a proper government which has Quran in the governance, which actually tells the people that this is a declaration of war. اگر اپنے قرآن کو ہاتھ لگائے اس طریقے سے تو. یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے آن پیپر, بٹ do you really think کہ پاکستان is actually اسلامی جمہوریہ پاکستان, or it's just in paper? No, Pakistan is اسلامی جمہوریہ پاکستان. See, I'm not going to let anybody get confused. It is written, it is in black and white. But there are people جو سمجھتے ہیں کہ religion کو segregate کریں اور پاکستان کو, there are people who think that. Pakistanis are not Muslims, but Pakistan is. Make sure you understand that. But then there are many non-Muslims in Pakistan. Yeah, I'm talking about only the Muslim community, okay? Why? Which is the green part. Well, I'm not going to force a Christian to die for the Quran, right? ہاں ٹھیک ہے. He doesn't. وہ کہتا نہیں ہے کہ میرا belief ہے ابھی اس پہ. میں تو اور آپ تو کہتے ہیں. Okay. So ہم specifically قرآن کے اس پہ بات کریں. Yeah, I'm talking about no, میں constitution کی بات کر رہا ہوں. Okay. So once we know کہ ہم نے there's enough number of people who actually are competent enough, politically competent enough, they would be able to rally in a totally different way in totally different places. Burn the Quran Day یا سویڈن میں burning a Quran should have straight up, سب سے پہلے the least, of course, I don't believe in this UN thing because of these 5, but the least you could have done was کہ instantly UN resolution pass ہوتی کہ اگلی دفعہ ایسے ہوگا UN چڑھائی کرے گی اس کے اوپر. Can I quickly say انہی 5 جن کا پولیس کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کے فرینڈس بھی تو ہیں, مدد بھی تو کرتے ہیں پاکستان کی. So he's allowed کہ اگر وہ میرا دوست ہے تو اس کو اصول توڑنے کی اجازت ہے. No, I agree with you, لیکن ہیلپ بھی تو کرتے ہیں پاکستان کی. That's a fact. Pakistan is a weak country. That help should not come as a bribe نا, کہ تو میری ہیلپ کرتا ہے تو میں چپ رہوں گا, جب میرے دین کی باری آئے گی ٹھیک تو پھر تو برائبری ہوگی نا. پھر تو we're selling our souls to the devil then. Okay, I'm not against China or anything. I'm against whoever is breaking the principle. Even if I'm going to break a principle, I'm going to call him wrong, right? Because I'm a believer of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Whoever is right is right, no matter چاہے وہ غیر مسلم کر رہا ہے غلط, اور اگر جو غلط مسلمان بھی کرے گا تبھی, ابھی تو خیر مسلمان ہے ہی نہیں 500 میں نا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. But I'm not saying کہ کسی مسلمان کو ریپرزنٹیشن دے, چھٹا ویٹو کریٹ کرے. I'm just saying why 5. اب میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے 5 ختم نہیں کریں گے, وہی بات ہوگی کہ میں اور آپ پروٹیسٹ کریں اور سویڈن میں قرآن چلایا جا رہا ہے. What I'm talking about is these politicians. یہ politicians نے politics کا لفظ پلیوٹ کیا ہوا ہے.
عام آپ کا بیٹا بھی اور میرا بیٹا بھی پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا. یو نو وائی؟ دے تھنک اٹ از فار گونز لائک دیز. دے ہیو ٹینٹڈ اٹ آؤٹ آف دا اسلامک فلاسفی. اصل میں مسلمان بائی برتھ پولیٹیشین ہوتا ہے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں وی آر ان سائڈ دا پولیٹیکل ریلم. اگر ہم پولیٹیکل فورس نہیں رکھتے ہم تو مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں چاہیے, بیکاز وی بیکم اے کینسر. So I need you, especially who, for example, let me just talk about you here. You are in the position, you are in media, you are a competent person of the field that you represent. اگر آپ قرآن competent ہوں تو جتنی پاور آپ کے پاس اس وقت ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنی یوزفل بلٹ ہیں آپ, in terms of fighting the big war against whatever is going on, whatever I'm talking about. اسرائیل ہو, for example, اسرائیلی کا کیس لے لیں. پاکستان کا میڈیا, یہ فورن آفس کی جو ریلیز ہے نا, یہ تقریباً روز مور کمپیٹنٹلی اگینسٹ دا کرائمز آف اسرائیل پاکستان کے میڈیا پہ ہونی چاہیے. بٹ یو نیور سی اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے, گھناؤنے ترین جرم کر رہا ہے. پاکستان کے میڈیا کو نہ صرف وہ بتانے نہیں آتے بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے. اگر پتہ چل بھی جائیں تو وہ بتا نہیں سکتے, بیکاز دے کین ناٹ آرٹیکولیٹ کہ یوتھ کو ٹرین کیسے کرنا ہے. سو وی آر ٹریننگ دیم تھرو فیسز لائک دیز جو ٹی وی پہ اس وقت ہوتے ہیں. اور سوچیں اگر اس طرح کے ٹرینر ہوں گے تو اگلی نسل کیسے نکلے گی. آپ کی بڑی انٹریکشن ہوتی ہے یوتھ کے ساتھ, آپ کے لیکچرز موسٹلی ان کے بارے میں ہوتے ہیں. وہ آپ کو کیا لگا, کیا پرابلمز ہیں ان کی اس وقت, کیا کویسچنز آپ سے بار بار ہوتا ہے؟ ٹاک شوز پرابلم ہے. یا وہ بڑی سٹنگ آن ون. یا دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, دیٹس ایگزیکٹلی وائی آئی کیم ہیئر. میری ٹیم نے بھی کہا تھا سر کدھر جا رہے ہیں, and I said no بچے کو I'll take it in a stride, but we're honored that you're here. Right? I am too. I don't feel no this takes a lot of guts for someone to call a guy like me. Okay. So hats off to you. Yeah. So you think کہ talk shows خراب کر رہے ہیں youth کو؟ Journalism, weak journalists. دیکھیں ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے نا, ڈرامے اور فلمیں اور all of that, that is not even contributing about 1% of the psychology of Pakistani youth. Because زیادہ تر ٹائم کے اوپر پاکستان کی جو پچھلی جنریشن تھی نا, جو 60s میں یوتھ میں تھی, ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں انہوں نے, حالانکہ ٹی وی سے پہلے کے پیدا ہوئے تھے, وہ 64 میں تو ٹی وی آیا نا, وہ جب بڑے بچے ہوئے نا ان کے, تو انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شو پہ دو مرغے لڑاتے ہوئے دیکھنے کی فیسنیشن بنا لی. ٹھیک. اور وہ چاہے وہ جس مرضی پارٹی کے ہوں, سارے کے سارے بد اخلاقی کرنے کے لیے, گالی گلوچ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانے کے لیے, ایک دوسرے کی ویڈیو لیکس کرنے کے لیے ٹی وی پہ آتے ہیں. اور وہ امی اور وہ ابو جو کہ 8-9 گھنٹے اپنے بچوں کے سامنے ٹی وی پہ اور یہ چیز دیکھ رہے ہوں, تو یو کین ویل امیجن کہ اگلی جنریشن آبویسلی اس کو ٹاپل دا تھریش ہولڈس جو کہ ماں باپ نے فیسنیشن میں کریٹ کیے ہوئے. سو اس لیے نیچرلی وہ بندے ہیرو یا ہیروئن بنیں گے کہ جو ہر وقت ٹی وی کے اوپر نظر آئیں گے, بیکاز ایدر ون آف دیم از اے ہیرو آف دا مامی اور دا ڈیڈی. چاہے وہ پی ٹی آئی کا چاہے وہ نہیں ہے, وہ ان میں سے ایک ہیرو کا اور ایک ولن ہوگا. لیکن اگر ٹاک شوز ختم بھی کر دیں تو اب تو سوشل میڈیا ہے, اب تو ہر کسی کا اپنا ٹاک شو ہے. ہاؤ کین یو امیجن دنیا میں پوری, آپ لیٹس جسٹ ٹیک سم کیس اسٹڈیز ہیئر. پاکستانیز جب سوشل میڈیا پہ بھی گئے نا, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے جی او اے آر وائی, چھوٹے چھوٹے جی این ایمز کھولے. پالیٹکس, دے ویری انٹرسٹڈ ان پالیٹکس, بیکاز what goes in comes out. تو وہی ہوا, پچھلی نسل نے ٹاک شو پہ لایا تھا, اگلی نسل نے سوشل میڈیا پہ ٹاک شو کھول دیا. ٹھیک. تہمتیں اور غیبتیں کھول دی تو یوتھ کے بس سے حل ہو. ٹاک شو کھولیں, صحیح اسٹینڈرڈز ہائی کریں, سی دیٹس وائی آئی سیڈ یو آر اے ویری یوزفل بلٹ فار می. پیپل ہو نو دا ریئل گیم لک ایٹ یو اینڈ یور ویلیو. آپ اس وقت کیمرے کے سامنے, یو ہیو اے کریڈیبلٹی, یو ہیو اے پروفائل. If you were Quran competent, you could have trained the hell out of this youth which is, PTI competent or Muslim League competent. ٹھیک. So basic understanding ہونی چاہیے قرآن کی, and then you move forward. Basic کیوں, پھر low standard کی بات ہے. Basic first understanding. All understanding. Quran is not a percentage. قرآن satisfy نہیں ہوتا اگر آپ 1% قرآن پہ ہوں. Elijah محمد یاد ہے نا آپ کو, امریکہ کا, اس نے نیشن آف اسلام نکالی تھی کہ 5% Muslim is still a Muslim. Yes. Quran says either if you don't believe in any one of my verses, then you're not a part of the community then. Because it is not a cherry picking book کہ آپ اپنی پسند کی چیزیں میں لے لوں. یہی تو کر رہا ہے اسرائیل بھی, یہی تو کر رہا ہے امریکہ بھی. Every corrupt philosophy is actually given that leverage کہ ہاں ٹھیک ہے یار, ہمیں چونکہ ہر ایک کو خوش کرنا تو ٹھیک ہے سب آ جاؤ. رائٹ اینڈ رانگ کی لڑائی میں ہر ایک کو خوش کر ہی نہیں سکتے, آپ کا فلسفہ ہی ہو رہا ہے. اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. قرآن رائٹ اینڈ رانگ کی لڑائی کرتا ہے. So let's say کچھ youth is interested to know about Islam or to know about Quran, کیونکہ آپ کے اوپر یہ بھی لگتا ہے الزام کہ آپ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں مولویز کو یا پیپل who preach Islam. آپ کو یہ جینوئنلی لگتا ہے کہ اس وقت وہ جگہ نہیں ہے یا اسپیس نہیں ہے to get knowledge؟ میں مولوی کو اس لیے کرٹیسائز کرتا ہوں,
کچھ مولویز کو. نہیں میں اپنے آپ سمیت میں بھی مولوی ہوں اور میں ہر مولوی کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس پیڈسٹل کے میرٹس کو ہائی کرے. دیٹس آل. میرا اور کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. اوکے, چوزنگ اے مولوی اینڈ اینی ادر پرسن, آئی چوز اے مولوی اینی گیون ڈے. اپنے بیٹے کو بھی مولوی بنانا میں نے, کیونکہ قرآن از دی اونلی سولوشن. سی یو آر مسلم, یو اسٹریٹ اپ مسلم, یو بلیو کہ اللہ ہے. For sure, yes. یو بلیو کہ اللہ نے کتاب لکھی, اس کا نام قرآن ہے. اب کسی اور کتاب کی فلسفے کے اوپر میرا آنا ایک بہت بڑی ناانصافی ہے میرے لیے. انسانوں کی کتاب, ٹھیک ہے, دنیا کا ٹاپ اسکالر کی کتاب کوئی بھی ہو, نیچے سے لے کے ڈیکارٹے تک لے آئیں سارے کے سارے, ٹھیک ہے, وہ پیچھے جائیں سینٹ آگسٹین سے لے کے آئیں اور ابھی کسی پوسٹ ماڈرنسٹک فلاسفر کو لے لیں, ہے وہ آدمی. علامہ اقبال کو بھی ڈالیں بیچ میں, سب آدمی ہیں. اور ایک طرف اللہ عز و جل رب الکائنات کتاب لکھ رہے ہیں. You choose کون سے کتاب کے فلسفے میں ہوں میں. Why do I even need another book? I need explanations of this book, yeah, sure. Discussions on this book, about this book, inside this book, yeah. مگر کسی اور کتاب کو میں کمپیٹ کروا رہا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو مسلمان تو نہ کہوں. So once I know کہ یہ ڈسکرمنیشن تو کامن سینس کی ہے, جو بھی بلیور ہے اس کی, تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتا you know what, مولویوں کو ہٹا دو. مولویوں نے اپنی چوائس, بائی چوائس قرآن میں گئے ہیں وہ. So they are my top choice. کوئی اور نیچے کی کتاب میں گیا ہے, کوئی اردو کے بھی نیچے کی کتاب میں گیا ہے, انگلش کی بھی نیچے کی کتاب میں گیا ہے, اور کوئی ہیوم, کوئی ڈیکارٹے, کوئی نیوٹن میں گیا, کوئی آئنسٹائن میں گیا, ایک بندہ اللہ کی کتاب میں جا رہا ہے. I'm not gonna say, you know what, اور پروز اینڈ کونز ان دونوں کے. آف کورس اس بندے کی ویلیو زیادہ ہے جو قرآن میں گیا, مگر اس پہ پھر رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. Why do you think I blame the Maulvis? Because اگر اسلام ڈاؤن ہو رہا نا تو میں اسلام کے پروفیسر کو پکڑوں گا, فزکس ڈاؤن ہو رہی ہے تو آئنسٹائن کو پکڑوں گا, کیمسٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو کین وی سے, سوری میں آپ کی بات میں مخالف ہو رہی ہوں, لیکن کین وی سے کہ ٹھیک ہے انفارچونیٹلی اسلام ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہماری تو سائنس بھی ڈاؤن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم اینڈ آئی ول ریفر یو ہمارے مطلب پاکستانیوں کی آپ کے یا لیٹس سے پاکستانیز کی یا مسلمس کی آل اوور دا ورلڈ. ڈو یو تھنک کہ ہم اسلام اینڈ قرآن کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ آپ کا میں نے لیکچر سنا سورہ کہف پر, اینڈ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ پورٹلس اینڈ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ سائنس, اینڈ یہ اس قسم کی ہم تعلیم نہیں دیتے یا بات نہیں کرتے اس کی, یا کیا یا یہ ہمیں سوچیے کہ قرآن اور سائنس الگ ہیں؟ ہم نے اس طرح کی تعلیم دینی اب چھوڑی ہوئی ہے. ہم پہلے تھے تھی, آف کورس ہم پہلے مسلم سائنٹسٹ ور دی پائنیئرز ان اینی تھنگ. کہاں پہ گیپ آیا, کیوں آیا, we can discuss that. This talk show is not long enough for that. However, it's okay. It's a man's opinion. جتنے بھی علماء گزرے ہیں وہ human beings. ان سے پہلے کے جو علماء گزرے ہیں وہ بھی human beings جو پرو سائنس تھے. میں تو ان دونوں کو بائسیٹ کرتا ہوا صحابہ پہ جاتا ہوں نا. I never talk about a scholar. میں جن اسکالرز کو خود پڑھتا ہوں ان کو میں کوٹ آگے نہیں کرتا کہ ایسے بن جاؤ. I only talk about Ali bin Abi Talib and Abdullah bin Abbas and Umar bin Khattab. Those are the people I'm quoting while I'm quoting Surah Kahf or Surah Takwir or Surah Fatiha or Surah Waqia. I'm not quoting nothing but the Sahabis. I know the risk کہ اگر میں نے کسی عالم کو یا فخر الدین رازی کو کوٹ کر دیا تو people will be like, yeah, you know what, تیرے میرے میں فرق کیا ہے, میں اپنے بابا جی کو فالو کرتا ہوں, اپنے بابا جی کو فالو کرتا ہے. I am only quoting the Prophet sallallahu alaihi wasallam through the Quran and the Sahabas. Right. کہ بھائی وہ first hand trained ہیں. There is no comparison between Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu and any other scholar or all of them combined. Comparison nahi. So once I know I have that literature, then I look into the Quran and see what is the connection between the Quran, this verse, and all our Sahabas was talking about and doing. And I found the two foremost scholars of the Quran, Ali bin Abi Talib and Abdullah bin Abbas. And that's what I'm presenting to the world. So what I'm saying is, if we put that into the curriculum, then the whole definition of even physics, سب سے پہلے تو فزکس کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے, اس کے بعد بایولوجی کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے, سب سے بڑی بات پالیٹکس کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے, سوسیولوجی کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. سو جب ڈیفینیشنز چینج ہوں گی تو اس کا مطلب ہے وی بیکم دا پائنیئرز اگین. سو پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیسے چینج ہوگی؟ آئی جسٹ ٹولڈ یو اباؤٹ اسرائیل. سب سے پہلے تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہمارے پاس چارٹر ہے. اوکے, وی شوڈ ہیو میڈ الائنسز وے بیفور اینی باڈی ایلس. ہمارے پاس ون نہی عن المنکر کا مینیفیسٹو ہے. وی کین ناٹ جسٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہمیں حکم ہے پہلے ہاتھ سے روکنے کا. اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک رہے یا روک نہیں رہے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. پولین کرسچن فلاسفی میں اور محمدی مسلم فلاسفی میں فرق ہی ہاتھ سے روکنے کا تھا, ون نہی عن المنکر کا. اوکے, مسلم کی ڈیفینیشن میں نے تو نہیں گھڑی, اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے. یو آر دا بیسٹ آف آل پیپل مسلمس, بیکاز آپ آرڈر کرتے ہیں
صحیح کام کا اور غلط کام کو ہاتھ سے روکتے ہیں. ون نہیں المنکر روکتے ہیں. نبی السلام نے کہا پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. سو اس کے لیے کیا کریں گے؟ وی مسٹر اپ whatever resource we can, political and apolitical, to start the ون نہیں المنکر process. Any and every single time common sense کی بیس پہ نان مسلمس نے بھی یہی فلاسفی پریکٹس کی ہے. ان کو پتا تھا بھائی لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے. مسلمان اس مینیفیسٹو آف دا ڈیوائن آرڈر کے بعد بھی یہ پریکٹس نہیں کر رہا. 70 سال سے پاکستان میں کسی بھی ایک ٹائم کے اوپر بھی گلوبل لیول پہ کسی ایک جگہ بھی انجسٹس کو کرب کرنے کی موومنٹ نہیں کی ہم نے. یو کین سی کہ ان کی سائیکالوجی کس لیول پہ انفیریئر ہے. ٹرین نہیں ہے, کوئی بات نہیں. وی کین ٹرین دا یوتھ ناؤ. سولوشن از کہ اگلی سپوت وہ نکلے, اگلی پوری کی پوری جو بچے ہمارے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں یا پھر وہ سوشل سیکٹر میں آئیں, ایون کورپوریٹ میں آئیں, کہ جو کہ دنیا کے اندر ون نہیں المنکر کے برانڈ ایمبیسڈرز ہوں. بٹ یو آلسو سے کہ اسکولنگ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے آپ کو؟ میرے کیا دنیا کے کسی بھی سینسیبل بندے کو نہیں, میں ہوم اسکولنگ کے ساتھ ڈفرنٹ اسکول سسٹمز ہیں اس وقت پاکستان میں. ایک تو ہے بھی نہیں, بٹ یو اگینسٹ پاکستان میں 2 طرح کے اسکول سسٹم ہیں, ڈفرنٹ نہیں ہیں. پاکستان میں جو اسکول سسٹم یا ایجوکیشن سسٹم کے اراؤنڈ سائیکالوجی ہے نا, وہ بزنس سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے. اور بزنس سائیکالوجی کمپرومائزڈ انفیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ اس کو بزنس انٹرسٹ پرائمری رکھنے پڑتے ہیں اور بزنس انٹرسٹ پولیٹیسائز ہوتے ہیں ہمیشہ. سو اگر اسٹیٹ اسکولنگ ہوتی اتنا بہتر نظام ہوتا جیسے یو کے میں, نہیں, یا پھر ایک انڈیویجول بندے کے اندر اتنی مائٹ ہوتی نا کہ وہ خود کر لے, اس کو ہوم اسکولنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ اسکولنگ نہ بھی ہو تو میرے بچے میں اپنی مرضی سے پڑھاؤں گا. پرووائڈڈ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں, تو میں فیسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہوں نا. پڑھے لکھے لوگوں کو کنٹرول انوائرمنٹ میں تو اپنے بچوں کو پڑھوا سکتا ہوں نا. اٹس اوکے. میں نے تو سارے سبجیکٹس ویسے بھی نہیں یاد کرنے نا میں نے. آئی ایم ناٹ گونا بی اے ماسٹر آف ایوری سبجیکٹ. جیسے میتھس بھی میں پڑھاؤں گا بچوں کو, فزکس بھی, تو اسلام بھی. I'll get the experts here and I'll just play the warden on all of them, right, because these are my kids. ٹھیک. Okay. Now, education system is compromised because we made a business out of this. That's one. Number 2, we were not competent enough to understand the academia. آپ HEC کے اسٹینڈرڈ سے لے کے پرائمری اسکول بورڈ کے سسٹم کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کریکولم تک ہم بورو کرتے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسلامک لٹریچر اٹ سیلف اپنی ڈپلیٹڈ حالت کے اندر گیا ہوا ہے اس وقت. سائیکالوجی بہت انفیریئر ہوئی ہے. اٹس اوکے, بٹ ایٹ لیسٹ اتنے تو شارٹ کالرز ہونا چاہیے تھے کہ اپنے ملک میں تو اپنا سسٹم کر سکتے. یہ ابھی بھی ہم انگلینڈ سے ہی بورو کر رہے ہیں سارا کر. جی بالکل. سو دیٹس اے پرابلم اینڈ اٹس اوکے. اگر ہمیں پرابلم نہیں پتا تو ہم کر رہے ہیں. اگر پتا ہونے کے بعد بھی ٹھیک نہیں کرے تو پھر تو میں بہت ہی چھوٹا بونا ہوں نا. میں اپنے بچوں کو چھونک رہا ہوں اس آگ میں. I mean, this is something which is beyond my comprehension کہ ایک بندے کو پتا ہو اس روڈ کے اینڈ پہ گڑھا ہے اور میں نے اپنے سارے بچے لائن میں کر دیے. لیکن اگین آئی اگری پارشلی ود یو, لیکن اس میں آگے argue away. You don't have to convince me, but generally دوسروں کی I have to be the devil's advocate also. I need you to. So let's say کہ آپ یہ کر دیں کہ آپ الگ قسم کی ایجوکیشن شروع کر دیں. یہ ڈبیٹ بڑی ہوئی, یو کے میں بھی بڑی ہوئی, لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ مسلم کمیونٹی از living in ghettos. How will we assimilate? We also want our young generation to assimilate باقی لوگوں کے ساتھ, لیکن اگر ہم ان کو اپنے simulate نہیں ملنا دنیا سے یا اکیلے رہنا ہے. set precedents and lead them. Don't follow them. Right. Yeah. لیڈر ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے. So somebody has to get through the wall, right? And he's going to be a little bloody because he's going to break the wall through his face. Now the question is, who's going to take that first step? That's the only question. Otherwise میں آپ کو نقصانات کی لسٹ بتاؤں. میری 50,000 ویڈیوز ہے اس کے اوپر. 13-14 پوائنٹس سے پہلے سال ڈراپ کرتا ہے ہمارا اسکول آئی کیو کے بچے کے. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی جی. I've seen your videos. Yeah, well there you go. So you've done it to yourself. It's all right. Now it's time to. کتنے سال کے ہو گیا آپ کا سب سے بڑا؟ A levels میں. Well. وہ اسکولنگ ہو چکی ہے. Yeah, I know. What I'm saying is, listen, you're a mother, so you can really understand because you've experienced the whole process of child growing through a school. If you had known کہ آپ کا بچے کے پہلے 10 سال کی ایجوکیشن میں ہی 20 پوائنٹس آئی کیو کے ڈراپ لاک کر دیے جائیں گے, پکے کر دیے جائیں گے, he's not gonna cross 90 now, or let's just say 100, given he's got awesome friends. Okay. Would you have put him in school? Just for the mere IQ. ایک خالی کیٹیگری بتا رہا ہوں میں آپ کی, باقی کو چھوڑیں. فلوسافیکلی کدھر جائے گا, تو تھیولوجیکلی کدھر, پولیٹیکلی کدھر, that's not what I'm talking about.
آپ کو جب پتہ ہے کہ IQ کیپ کر دیتا ہے یہ سسٹم، اینڈ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ IQ ڈراپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے. Right. So last question to you. I'm so sorry we're out of time. کوئی آپ میسج دینا چاہتے ہو to your followers, to youth, anything? Well, Quran competence and Seerah sensible. Two slogans. آپ Seerah sensible ہو جائیں اور Quran competent ہو جائیں. Thank you سر عظیم صاحب for giving us time. مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد اکنامکلی کچھ اچھی خبریں آئی ہیں. we'll talk about that right after break. اینڈ ویلکم بیک. IMF معاہدے کے پاکستان کے معاشی بہتری کے آثار اس معاہدے کے بعد سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آج سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب مہیا کر دیے, جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو گئے. IMF کی جانب سے قرض کی پہلی قسط آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری ہو جائے گی. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF پروگرام خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں قبول کیا. ہم نے اگر بھکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. لیٹس واچ ہم. ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا. کوئی ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا, مجبوری قبول کیا ہے. اگر ہم نے مل کر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا. آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے. کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے, ہمیشہ خدا نہ خواستہ کشکور لے کے پھرنا ہے. کل ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ پاکستان کو موجودہ IMF پروگرام کے بعد مزید IMF پروگرام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ 4 سال میں IMF پروگرام کی وجہ سے پاکستان کو $135 ارب کا نقصان ہوا. لیٹس واچ ہم. جو بھی ہوا, لیکن 9 ماہ بعد ہمیں پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا, ورنہ یہ جتنے ہم انیشیٹو کا ڈسکس کر رہے ہیں نا, SIFC اور یہ گرین پاکستان انیشیٹو, یہ سب زیرو ہو جائے گا. سب زیرو, سب زیرو. اس 2 پالیسیز نے 4.5 سال میں پاکستان پہ $135 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ اور ڈیٹ کی شکل میں, پبلک ڈیٹ کی شکل میں ہم پہ نقصان پہنچایا. ہمیں IMF معاہدہ تو ہو گیا, لیکن اس کے لیے پاکستان کے سامنے شرائط کا پہاڑ کھڑا کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف ماضی میں اس معاہدے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے کا ذکر کرتے رہے, وہ بھی دیکھ لیجیے. ڈیلیگیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ یقیناً فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے. IMF کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے بیونڈ امیجنیشن, لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے. ہم نے ایڑیاں رگڑی IMF کے آگے, کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے, تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے اس کو ہم نے ریوائیو کیا. IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں. IMF کی جو شرائط ہیں تقریباً پوری کر دی گئی. IMF کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہمارے جھولی میں پڑا. IMF کی آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں. اس طرح یہ معاملہ طے پایا اور اب IMF کے پاس کوئی بہانہ نہیں. شہباز زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شہباز زیدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی ٹویٹ میرے سامنے ہے. آپ نے کہا IMF اسٹاف لیول اگریمنٹ اے گڈ سائن فار اکانومی, یہ آپ نے جون 30 کو کی تھی. بٹ آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹوٹل انفلو انکلوڈیڈ ریلیٹڈ سپورٹ ناٹ ٹو ایکسیڈ $5 billion to $6 billion. وی نیڈ $20+ billion ڈیورنگ 2023 and 24. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وی نیڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ مینجمنٹ پلان for 2024 to 2034. Otherwise things will get out of control. So اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ نہ سنایا کرو ان لوگوں کو, سر وہ تو پرائم منسٹر ہے, ان کو تو سنانا ہے, لیکن آؤٹ آف باکس سلوشن تو نہیں کر سکے ہم اب پھر دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں نے بات کی ہے اس کو غور سے سمجھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے علاوہ 91 ارب ڈالر پے کرنے ہیں, اور ہمارے پاس 91 ارب ڈالر پے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو ہم ٹیمپریری مشکلات سے نکل چکے ہیں, مگر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی تیر مار لیا ہے یا کوئی چیز اچیو کر لی ہے, تو وہ نہ پاکستان کی معیشت کو جانتا ہے نہ وہ IMF کو سمجھتا ہے. وہ صرف لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. اس کا کوئی تعلق پاکستان کے معاشی مستقبل سے نہیں ہے. آپ صرف ایک ٹیمپریری کھڑے سے باہر نکل آئے ہیں, مگر آپ کی پوزیشن تقریباً وہیں کھڑی ہے
جہاں پہ آپ کو جس طرف آپ جا رہے تھے اور آپ کے پاس 91 ارب روپے کا کوئی پلان نہیں ہے آج. تو یہ ساری باتیں جو آپ نے مجھے سنائی ہیں 5 منٹ, اس کو میں بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا. رائٹ. سو شہباز علی صاحب, کتنے عرصے کا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا فرق کوئی نہیں پڑا, لیکن تھوڑا سا ریلیف اگر ہے 9 مہینے کے لیے اسٹینڈ بائی معاہدے کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 منتھس کا ریلیف ہے. میری بات سنیں, قوموں کی زندگی میں 9 مہینے 8 مہینے کوئی ریلیونٹ رکھتے ہیں؟ بلکہ قوم کو تو یہ چاہیے کہ جو 8 مہینے یا 2 مہینے آگے ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچے. یہ کون سی ملک ہے جو آدھے گھنٹے کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ 8 مہینے 6 مہینے $2 بلین آ گئے. ہم کتنی قوم ہے کہ جو ہم قرض لے کے خوشیاں منا رہے ہیں, مطلب اس سے زیادہ کسی کی. ایک اور کوشچن بھی ہے میرا کہ اگر یہ ہم کچھ عرصے پہلے بھی تو کر سکتے تھے, 1.5 سال پہلے یا کچھ. میری بات سنیں, ابھی بھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے مجھے بتائیے نا. مجھے یہ بتائیے, کوئی آدمی براہ والے گھر سے پیسے مانگ کے لے آیا تو یہ اس کی کامیابی ہے؟ اس نے خود تو نہیں کمایا نا کچھ. پاکستان کی ایکسپورٹ بھی گر گئی, پاکستان کی ریمیٹنس بھی گر گئی, امپورٹ بھی آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکی, تو کیا کمایا آپ نے؟ بجلی کا بل بھی آپ نے بڑھا دیا, آپ نے بجلی کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا, اسٹیٹ انٹرپرائز بھی صحیح نہیں کی, تو آپ نے کیا کیا؟ براہ والے ملک سے جا کے قرض مانگ کے لے آئے, اس پہ ہم تالیاں بجا رہے ہیں. مجھے تو آپ سمجھائیں. اور آپ لوگوں نے ابھی مجھ سے باتیں کی ابھی آدھے گھنٹے پہلے, آپ نے اس پوری گفتگو میں کوئی 50 مرتبہ لفظ IMF استعمال کیا ہے. ہم اس چیز سے, اس لفظ سے مطلب کب تک سنتے رہیں گے؟ IMF. او بھائی, اپنے ملک کے بارے میں سوچو نا کہ آپ نے کیا کیا. So are you of the same opinion کہ IMF سے نکلنا چاہیے جو کل ڈاکٹر اشفاق نے کہا؟ میری بات سنیں. دیکھیے, بات یہ کہ IMF سے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے وہ سیکنڈ سوال ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی اسٹیپ بتائے نا مجھے. کیا آپ ایکسپورٹ بڑھا سکے؟ کیا آپ امپورٹ کو کم کر سکے؟ کیا آپ ریمیٹنس بڑھا سکے؟ آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ختم ہو گیا, آپ کا اکاؤنٹ ریٹ 22% پہ چلا گیا, آپ کی اکنامک گروتھ 0 پہ چلی گئی, آپ کی پاپولیشن 3% میں کام کر رہی ہے, آپ کی پاورٹی نیچے چلی گئی, 5 کروڑ بچے بے روزگار ہیں. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں بیٹھ کے کہ آپ نے براہ والے ملک سے $2 بلین آ گئے. پاکستانی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے براہ والے سے پیسے پکڑ لیے, وہ بھی پیسے پورے نہیں ہیں قرض ادا کرنے کے لیے. تو یہ قوم, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ قوم کی معاشی بے حسی کی بات کر رہا ہوں. یہ اس سے زیادہ جس کو اپنا مستقبل کا فکر ہی نہیں ہے. اور آپ لوگ بھی میڈیا پہ آتے ہیں اور آپ یہ ان کو کہتے ہیں ہاں جی بڑا اچھا ہے, پاکستان کو بڑی اچھی ہو گیا, معاشی حالت ٹھیک ہو گئی, ہم نے 11 بلین روپیز کے ریزرو ہو گئے, اللہ خیر صلی اللہ, یہی کہہ رہی ہے نا. بٹ شہباز علی صاحب, لیٹ می ریمائنڈ یو کہ آرمی چیف نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مایوسی نہ پھیلائیں. میری بات سنیں, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اوکے, ایک اور معاملہ ہم نے دیکھا کہ حکومت فوج کے ساتھ مل کر SIF میری بات سنیں کہ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت پسندی, ایک چیز ہوتی ہے حقیقت پسندی. یہ جو پاکستان کو حقیقت پسندی سے دور ہم رکھتے ہیں جب, اور جب ہم اس کو صحیح پکچر نہیں دکھاتے تو پھر آپ آخر میں گڑھے میں گر جاتے ہیں. جب میں نے 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو آپ سارے ہنس رہے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ جب آپ آ کے جب جون میں آپ کا ڈیفالٹ آپ کے سر پہ پڑ گیا اور آپ سارے IMF کرنے لگے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ شبر زیدی کیا کہہ رہا تھا. اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, بٹ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ہیو یور اوپینین سر. دی کوسچن از, حکومت نے فوج کے ساتھ مل کر SIFC بنائی جس کے تحت چند دن پہلے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم بنایا. کل گرین پاکستان کے حوالے سے انیشیٹو کا افتتاح ہوا. سو اب ان سٹیپس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے کہا نا کہ پازیٹیو سٹیپس ہیں, اچھی باتیں ہیں, صحیح ہے, یہ کولیبریشن ہونی چاہیے, آپ سب چیزیں کریں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ابھی کاغذوں پر ہے, ان کو کاغذوں کو ابھی امپلیمنٹ ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ مس کر رہی ہیں وہ یہ ہے میڈم کہ 28 یا 24 دن رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کے جانے میں میکسیمم, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر آئیں گے, کیئر ٹیکر آنے کے بعد ایک الیکشن ہوگا. الیکشن میں کون سی پارٹی جیت کر آتی ہے یہ آپ اور میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ گورنمنٹ کی باتیں مجھے سنا رہی ہیں یہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہیں, یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں ساری, کیونکہ یہ 28-24 دن کی گورنمنٹ رہ گئی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج پاکستان کے بارے میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ IMF والے
پولیٹیکل پارٹی سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کو, ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستانی مسائل کو. ہم بیان بازی پر اور ایلوژنز پہ یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں پاکستان کا درد ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اسی لیے فوج ساتھ کھڑی ہوئی ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی ہو سکے جو بھی کوئی حکومت میں آئے معاملات کی, ایک آپ کی جو ہے ٹرسٹ بلڈ ہو سکے لوگوں میں؟ نہیں دیکھیں, میں اس کے بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. سو اگر اجازت دیں تو ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال پوچھ لوں آپ سے, ناٹ اباؤٹ اکانومی. جی تھوڑا سا آج پیپلز پارٹی نے بڑی سخت تنقید کی, ویسے شہری امان صاحبہ کے ساتھ عطا طاہر صاحب بھی بیٹھے تھے پی ایم ایل این کے, کیونکہ اسرائیل نے پاکستان کو انسانی حقوق کا لیکچر دیا, اس پہ شدید تنقید کی. اینڈ آئی نو پروگریسو آئیڈیاز تھوڑے سے فرق ہے اور آپ کے آئیڈیاز اس میں بڑے کلیئر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کہیں پروگریس؟ سوال دوبارہ کریں گی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پی ایم ایل این نے شدید تنقید کی کہ اسرائیل نے کیوں پاکستان کے ساتھ اختلاف کیا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. یور کامنٹس؟ نہیں مجھے سوری دوبارہ سمجھائیں کیا کہہ رہی ہے آپ؟ چلیں شہباز زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام ٹوڈے. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. شہباز زاہد صاحب کا اوپینین آپ نے دیکھا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.